बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे आम रोल रहा है। कभी डायरेक्ट मार्शल लॉ और कभी इनडायरेक्ट हुकूमतों पर कंट्रोल। इस पर सब ने बहुत कुछ लिखा भी है और ये एक ऐसी ज़मीनी हकीकत है पाकिस्तान की रियासत की जिसको कोई झुठला नहीं सकता। जनरल रिटायर फैज़ हमीद जिनको कुछ अरसा पहले फौजी तहवील के अंदर लिया गया था, मुख्तलिफ इल्ज़ामात टीवी चैनल पर लगाए गए, आज बिल आखिर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की चार्जशीट सामने आई है। कौन कौन से इल्जामात लगाए गए हैं, इमरान खान और 9 मई के साथ किस तरह मामलात को नत्थी किया जा रहा है और आगे किस तरह इमरान खान को फौजी तहवील के अंदर बगैर लिया जाएगा, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। और क्या फौजी तहवील के अंदर लेने का मकसद इंसाफ की फराहमी को रोकना है या इमरान खान का अवाम के साथ जो राब्ता है उसको मुनक़ता करना है, ये तमाम पहलू हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान के रियासती मामलात पर कंट्रोल रहा है। तकरीबन आधा जो अरसा है वो तो डायरेक्ट मार्शल लॉ की नजर हुआ है और इस दौरान पाकिस्तान की जंगें भी हुई हैं, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना भी हुआ है। मुतालिया पाकिस्तान की रोशनी में कुछ जंगों के अंदर 1965 में पाकिस्तान जीता भी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सवालात हमेशा से उठाए जाते रहे हैं। जिस तरह असगर खान केस का आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तज़किरा हुआ कि उस वक्त जो ISI है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उस पर यह इल्जाम है कि उन्होंने नवाज शरीफ और बहुत सारे सियासतदानों के अंदर रकूम तकसीम की ताकि बेनजीर भुट्टो जो है उनको शिकस्त फाश से दो चार किया जा सके। और ये काम हमने आए रोज देखा। लेकिन पिछला जो दौर था, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई, तो इस दौरान एस्टैब्लिशमेंट ने यह तासर दिया कि वो ए पॉलिटिकल हो गए। अब ये तासर जो है बहुत सारे जो सहाफी थे उनके जरिए फैलाया भी गया। लेकिन बाद में हमने जितना अरसा इस मामले को देखा तो उसके अंदर बगैर ऐसे नजर आया कि ये अल्फाज की हद तक एक गोरख धंधा है, वरना एस्टैब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है वो खत्म नहीं होता बल्कि मजीद वो बढ़ता जाता है। और अब इस पर मुसलसल फैसल वारडा हूं या मोहसिन नकवी हूं या इस तरह के और किरदार हूं, तो वो एक बराह रास्त अपना जो इजहार है वो कर रहे होते हैं। और राना सनाउल्लाह जैसा हुकूमती वजीर वो ये कहने पर मजबूर होता है कि भाई सबको पता है कि हुकूमत कौन चला रहे हैं। यानी इस वक्त ये ऐसी बात नहीं है कि मैं या आप इल्जामात लगा रहे हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठी हुई जो शख्सियात हैं वो खुद ये तासर देती हैं कि हुकूमत हम नहीं चला रहे बल्कि कोई और चला रहा है। लेकिन साबिक जो DGISI है जनरल फैज हमीद, उनसे पहले जो ISI के DG थे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। लेकिन इमरान खान इस दौरान वजीर आजम बने, कुछ 9 महीने गालबन वो इस दौरान DGISI रहे। उसके बाद जो कुछ सहाफियों के बकौल बुशरा बीबी, फराह गोगी और इस तरह के करप्शन के किस्से जब सुनाए गए उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, तो फिर इमरान खान को वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनको निकाल बाहर किया। जबकि सहाफी अहमद नूरानी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक मामला और है, बल्कि वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा वही असल में हटाना चाहते थे। और ये बात बाद में साबित भी हुई। जनरल फैज हमीद को जब इमरान खान रखना चाहते थे तो उस वक्त पता चल गया कि वजीर आजम का पाकिस्तान के अंदर कितना इख्तियार होता है। तो बहरहाल उनके बाद जो शख्सियत DGISI बनी, जो पहले DGC थे, जिस दौरान पनामा का सारा हंगामा हुआ, नवाज शरीफ को जो है वो आउट किया गया, तो उसके बाद वो ISI के DG जनरल रिटायर फैज हमीद बने। फैज हमीद जब बने तो लाजमी बात है कि सियासत के अंदर एक रूटीन की जो मुदाखलत है बगैर जो हमें नजर आता है, तो वो तो एक रूटीन की सियासत के अंदर पहले भी मुदाखलत हो रही थी और इस दौरान भी मुदाखलत हुई। लेकिन टॉप सिटी का जो केस है इस पर बहुत कुछ कहा गया कि मामलात के अंदर उन्होंने इंटरफेरेंस की, फिर सियासत के अंदर इंटरफेरेंस की। और अब जो 9 मई हुआ उसके बाद हमें बताया गया, जब जनरल रिटायर फैज हमीद को कस्टडी के अंदर लिया गया और बाद लोगों का ख्याल है कि शायद ये कोई जाती मामला है या जो भी है, लेकिन कहा जाता है कि ये फौज का एक इंटरनल जो एहतसाब है उसी के मामले के तहत हुआ है। बहरहाल हम इसी तनाजर के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और वहां पे फैज हमीद साहब के हवाले से शुरू में तो बात हुई
کہ اب جو ہے وہ یہ سب سے پہلا جنرل ہوگا اس طرح کا جس کا کورٹ مارشل ہوگا، جس کو سزا سنائی جائے گی، جس کے جرائم کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے۔ لیکن پھر اس کی جو ٹائمنگ ہے مختلف اوقات کے اندر بتایا گیا کہ اب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن عمران خان پر اگرچہ 180 کے قریب بلکہ 100، اب تو میرا خیال ہے 100 ہی ہو چکے ہوں گے جو مقدمات 9 مئی کے یہ موجودہ 26 نومبر کے بعد بنے ہیں، تو ملا کے تو ان کیسز کے اندر عمران خان اگرچہ جیل میں پہلے اٹک میں تھے، اب راولپنڈی کے اندر، لیکن وہاں پہ ان کا وکلاء کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وکلاء صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ اپنی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، ان کا رابطہ بھی رہتا ہے۔ تو اب ایک چیز تو یہ ہے کہ شاید عمران خان کو فوجی تحویل کے اندر لے لیا جائے، اور کس قانون کے تحت لیا جائے گا میں پہلے آپ کو جنرل فیاض حمید جو ہے ان کی جو چارج شیٹ ہے، جو ان کے سامنے الزامات آئے ہیں سامنے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو خبر باقاعدہ جو ہے وہ فیڈ کی گئی ہے، اور اس وقت تمام میڈیا نے اس خبر کو بریک کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائر فیاض حمید پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یعنی جب کسی کیس کے اندر وزن لگتا ہے پراسیکیوشن کو، تو پھر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ پر الزامات ہیں، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ خود اصالتاً یا وکالتاً آپ جو ہے وہ جج صاحب جو کہ ایک بریگیڈیئر غالباً ہوتے ہیں یا کرنل فوج کے اندر، تو کورٹ مارشل کی کارروائی کے اندر آپ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں لیا جائے گا، تو اب اس کیس کے اندر جو ہے میں آگے آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو اب فوجی تحویل کے اندر لے لیا جائے گا۔ اچھا، اب اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ عمران خان کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا، موجودہ جو یعنی لیڈرشپ ہے وہاں پہ وکلاء جائیں گے، لیکن اوپن ہیئرنگ چونکہ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح خبریں بھی باہر نہیں آئیں گی، اور ایک مرتبہ جس نے کوئی خبر صحیح باہر دی اگلی بار اس کو اندر ہی نہیں جانے دیں گے۔ یہ خدشات تحریک انصاف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں بھی فیصلہ ہو جائے تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا ہے۔ لیکن اس دوران میں آگے بہرحال اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پہلے یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیاض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ آئی ایس پی آر کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ میں دوبارہ یہ چارج شیٹ، یہ جو 4-5 الزامات ہیں، یہ بنیادی طور پر الزامات ہیں۔ الزام اس کے اندر یہ ہے کہ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، جیسے ٹاپ سٹی والا معاملہ ان کا ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی اس کے اندر چارج فریم نہیں کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن یہ بات تائید ہو گئی ہے ان فیصل وارڈاؤں کی یا باقی جو متعلقہ لوگ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی قریبی شخصیات کہا جاتا ہے، کچھ اس کے اندر ولاگر ہیں، صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو ٹاؤٹ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، وہ جو شخصیات دعوے کرتی رہی ہیں فیاض حمید کے حوالے سے، تو وہ درست ثابت ہوا ہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی ہوتے ہوئے سرگرمیاں کی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ شاید ان پہ ان کو جو ہے نا باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اب یہ ان کا اس معاملے کے اندر چارج شیٹ ہوئی ہے۔ اب دوسرا جو 9 مئی کے معاملات ہیں ان پر تفتیش جاری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق
پرتشدد واقعات میں جنرل ریٹائر فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر، یعنی عرف عام میں جب ISPR یہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا PTI ہے، عناصر کے ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ یعنی مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران جب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنا وکیل کر سکتے ہیں، وہ خود بات اصالتاً دلائل دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ جو فوجی جج ہوتا ہے وہ ویسے تو اب سارے فوجی جج ہیں جو باہر بھی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ وہ باقاعدہ طور پہ اپنا جو مقدمہ ہے، وہ جو ان پر چارج فریم ہوا ہے، جو ان پر الزامات ہیں یا تفتیش کی جا رہی ہے، تو وہ اپنا موقف جو ہے وہ آزادانہ طور پر دینے کا ان کا حق ہے۔ یہ ISPR نے اس معاملے کے اندر کہا ہے۔ اب اس کے اندر چونکہ ابھی 9 مئی اور یہ جو واقعات ہیں اس کے تحت چونکہ وہ ابھی تفتیش کے مرحلے کے اندر ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے مرحلے کے اندر عمران خان کو فوجی کسٹڈی کے اندر، فوجی تحویل کے اندر لیا جا سکتا ہے، اور فیض حمید جو ہے عمران خان کے خلاف گواہ کے طور پر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب فوجی کسٹڈی کے اندر کوئی سیاسی رہنما جاتا ہے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا رابطہ عوام سے، صحافی کمیونٹی سے، جنرل جو پبلک ہے ان سے کاٹ دینا ہے۔ تو وہ جب ہدایات ہی نہیں ہوں گی تو بہر والے بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور پھر ایک پارٹی ٹوٹ جائے گی، اور یہ تمام جو ہتھکنڈے ہیں یہ تو تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، آگے بھی انہوں نے ناکام ہونا ہے۔ دوسرا اس کا جو پولیٹیکل جو اس کا معنی لیا جاتا ہے، اس معاملے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا عرصہ جب عوام سے وہ پولیٹیکل جو پرسنالٹی ہے وہ دور ہوگی تو وہاں پہ پھر کوئی بات چیت کے راستے کھلیں گے، کوئی معاملات سمجھانے کی کوشش ہوگی، کچھ اپنے جو ہے وہ فیس سیونگ لی جاتی ہے، کیونکہ مقبول رہنما جو ہے وہ اس کو آپ یہ الزامات تو سب کو پتہ ہے کہ یعنی یہ الزامات کیا ہیں، ان کی حقائق کیا ہیں، اور فیض حمید کا جو ہے اس طریقے سے کورٹ مارشل ہونا، یہ اس کے اندر ایک اچھی خبر بھی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ فیض حمید کے بعد جو اگلے DGISI آئے یا ان کے بعد اب ایک نئے DGISI ہیں، DGC ہیں، سیکٹر کمانڈرز ہیں، وہ ISI ہو، وہ فوج کا محکمہ ہو، تو موجودہ جس طرح ایک کیفیت ہے، جس طرح ایک ہائبرڈ سسٹم ہے، تو کل کو یہ بھی کٹہرے کے اندر آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اچھی بات ہے۔ احتساب کا جو نظام ہے، اگر جنرل فیض حمید نے کوئی جرم کیا ہے تو اصولی طور پر ان کو سزا ہونی چاہیے، اس سے فوج کا جو ادارہ ہے اس کا تاثر اچھا ہوگا۔ لیکن اگر فیض حمید کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ کردار اور ہوں اور بعد ازاں اس سے بھی زیادہ اگر مداخلت کی گئی ہو اور ان کو بچا لیا جائے اور یہ ایک تاثر قائم ہو، تو پھر جو ہے وہ سارا معاملہ خراب بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اگر تو ادارہ یہ احتساب کرنے کے اندر سنسیئر نظر آتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بالکل اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان 9 مئی اور یہ ساری چیزیں، کنیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اب آرمی ایکٹ، آفیشل ایکٹ کے تحت اور فوجی تحویل کے اندر دے کے کچھ عرصہ ان کا جو رابطہ ہے آگے جا کے وہ عوام سے منقطع کر کے، تو باہر مختلف طرح کے جو فیڈنگ ہے وہاں بھی ان کے وکیل پیش ہوں گے، لیکن ممکن ہے وہاں بیرسٹر گور جیسے وکیل پیش ہوں، کہا جائے جی وہ پیش ہو جائیں، اور باقیوں کو اس طرح اجازت ہی نہ ہو اور وہ آ کے غلط گائیڈ کریں، یا پھر عمران خان جو ہے اس دوران جو سیٹلمنٹ ہے اس کی طرف معاملات جائیں۔ تو بہت ساری عام چیزیں ہیں، چارج شیٹ سامنے آ گئی ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں، ISPR کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مزید اس پر جو پیش رفت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔